4x7 देख रहे हैं और फेसबुक और इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमारी नशरियात इस वक्त आप बराह रास्त घर घर देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर में इंतखाबी माहौल, वो भी तब जब 4 अगस्त 2019 की तारीख बदलने के बाद जो सूरत हाल हमें है। इस बीच में एक पार्टी जो थी इनफरादी तौर पर काफ़ी परेशानी में पड़ी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। काफ़ी सारे लीडरान जो हैं या तो उन्होंने अपनी पार्टियां लॉन्च की या दूसरी पार्टियों में चले गए। वहीद रहमान पर्रा जो कि यूथ एम्बेसडर के तौर पर आगे चल रहे थे, उन्हें एनआई ने तलब किया। उसके बाद सियासी नौयत के मामलात भी काफ़ी चले, प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई भी नहीं भी हुई, और ये सारे मामलात देखने के लिए और जनूबी कश्मीर के बाद सेंट्रल कश्मीर में जो लोगों ने अब एक लंबी लंबी कतारों में वोट डालने की कोशिश की, आखिर इंतखाबात किस चीज़ की और हमें इशारा करती है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला बल्कि पहली खातून चीफ मिनिस्टर और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती। महबूबा जी, बहुत बहुत शुक्रिया गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क के साथ बात करने के लिए। आपका बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ लाने के लिए। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर में आज जो ताज़ा बयान मिनिस्टर ऑफ स्टेट जितेंद्र सिंह ने दिया। कहा जब एब्रोगेशन की बात चली, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट खामोश रहे। शुरुआत इसी इल्ज़ाम से करते हैं। 2019 में वापस चलते हैं। मैंने आपका लास्ट इंटरव्यू किया था जब गेट तक पहुंचे थे, जब आप गुपकार से बाहर आए थे, डॉक्टर अब्दुल्ला की रेजिडेंस से जब बाहर आए थे, तो उसके बाद हम दोबारा आज इस तरह से 1-to-1 इंटरव्यू कर रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह का मानना है कि ये जो मामला थे तो उन्होंने रिज़ाइन क्यों नहीं किया मेंबर पार्लियामेंट ने, चाहे वो पीडीपी के थे या नेशनल कॉन्फ्रेंस के। देखिए, ये नकार खाने में तोते की आवाज़, जहाँ पर 500-550 मेंबर पार्लियामेंट जिनकी अक्सरियत एक गैर कानूनी गैर आईनी काम करने जा रही हो, वहाँ पर 2 लोग 4 लोग क्या करेंगे। आपको मालूम है 370 को पार्लियामेंट खारिज नहीं कर सकती, पार्लियामेंट ख़त्म नहीं कर सकती, कोई भी कानून ख़त्म नहीं कर सकता जब तक जम्मू कश्मीर की जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली है जो 50s में बनी थी, जब तक वो ये फैसला नहीं करती कि हमें 370 नहीं चाहिए। तो इसलिए पार्लियामेंट का गलत इस्तेमाल किया गया, पार्लियामेंट को मिसयूज़ किया गया। एक जो इनके पास एक ब्रूट मेजॉरिटी है बीजेपी के साथ, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने न सिर्फ जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म किया, बल्कि उसके साथ उन्होंने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन जो अम्बेडकर ने दिया है इस मुल्क को, उसकी भी बर्बादी कर दी। उस वक्त जब उन्होंने गैर आईनी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, नाजायज़ तरीके से आंखें बंद करके एक गवर्नर के कहने पे, यानी गवर्नर ने कंसेंट दी। गवर्नर तो जम्मू कश्मीर के लोगों का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है, तो एक ब्रूट मेजॉरिटी का एक मिसयूज़ किया गया। उसमें मेंबर पार्लियामेंट जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3, हमारा एक तो हमने उसको निकाल दिया है, लावे साहब को। हाँ, लावे साहब को तो हमने निकाल दिया है क्योंकि वो बीजेपी के बहुत नज़दीक चल रहे थे। जी। तो उसमें मेरा, वैसे अगर आप ज़ाती बात पूछे तो मैंने अपने दोनों मेंबर पार्लियामेंटेरियंस को कहा था कि आप उसी वक्त जो है इस्तीफा दे दीजिए जी, क्योंकि जिस पार्लियामेंट में इतना बड़ा गदर हुआ जम्मू कश्मीर के साथ, उस पार्लियामेंट में हमारा रहना न रहना कोई फ़ायदा नहीं होता है। मगर चूंकि उसके बाद बाकी लोगों की देखा देखी में ऐसा नहीं हुआ और मुझे एक मेंबर पार्लियामेंट को बर्खास्त करना पड़ा। इसी से जुड़ा एक छोटा सा सवाल है, जब दोनों मेंबर पार्लियामेंट बने थे तो काफ़ी तनकीद हुआ था उस वक्त, क्या पछतावा हुआ अपने फैसले पर? नहीं, देखिए, मैंने ये सोचा कि अमूमन जो पार्टियां हैं बड़े बड़े लोगों को मेंबर पार्लियामेंट बनाते हैं, जो बड़े ऊंचे होते हैं, बड़े लंबे कद वाले होते हैं और जिनकी पार्टी में बहुत अहमियत होती है। तो मैंने कहा एक नया तजुर्बा करते हैं, एक आम वर्कर जो एक छोटा सा वर्कर है, जिसको कोई ज़्यादा जानता ना हो पर जिसने काफ़ी मेहनत की हो पार्टी के लिए, इसको एक चांस देते हैं। और जो यंग हो उनको एक चांस देते हैं, राज्यसभा में भेजेंगे उनको। और थोड़ा सा मैंने इन जो दोनों हमारे जो राज्यसभा में भेजे, तो जब इन्होंने इलेक्शन लड़ा तो बहुत कम वोटों से ये हारे। बिल्कुल। और इनकी जो घर की माली हालत मैंने सुना काफ़ी ख़राब हो गई। तो मैंने मुफ्ती साहब से कहा, मैंने कहा इस बार हम थोड़ा सा अलग कुछ करते हैं। मैंने कहा आमतौर पे जो राज्यसभा में जाते हैं बड़े नोन लोग होते हैं और राज्यसभा की टिकटें बिकती भी हैं, उसमें सैकड़ों करोड़ रुपया चला जाता है। मैंने कहा एक नई चीज़ करते हैं, हम 2 वर्कर्स को भेजते हैं ताकि जो हमारा वर्कर है ग्राउंड पे उसको लगना चाहिए जिसका डोमेस्टिक रिकॉर्ड अच्छा हो, जिसने वोट अच्छा लिया हो। ऐसा है कि एक आम वर्कर राज्यसभा में जा सकता है जो आप किसी और पार्टी में सोच नहीं सकते। तो फैसला दुरुस्त था क्या? मुझे उस फैसले पे कोई, क्योंकि मेरी नीयत साफ थी, मेरा इंटेंशन साफ था कि एक गरीब घर के 2 नौजवानों को राज्यसभा पहुंचा के हम अपने लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को, अपनी पार्टी के लोगों को ये एक मैसेज देना चाहते थे कि भाई हमारी पार्टी में एक आम खाम इंसान राज्यसभा तक पहुंच सकता है।
بہت بہت شکریہ. تو اس بیچ میں جو اجتماعی فیصلے تھے اس میں پارٹی کی سینئر لیڈرشپ بھی ساتھ ساتھ تھی, جو پہلے تھی ساتھ میں بعد میں ناراض ہو کے نکل گئے. کیا یہ سارا اجتماعی فیصلہ تھا؟ سارے فیصلے جو ہیں مفتی صاحب, میں اور باقی لوگوں کے ساتھ جو بھی ہمارا کور گروپ ہوتا تھا ان کے ساتھ مل بیٹھ کے فون کے بعد کبھی ملتے تھے, بات کرتے تھے, کیونکہ مفتی صاحب کا ہمیشہ یہ تھا کہ وہ کوئی بھی چیز مشورے کے بغیر نہیں کرتے تھے. جموں کشمیر میں کافی معاملات چلے اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے جو ناراض لیڈر تھے, کل تک کے کابینہ وزیر جو تھے, انہوں نے اپنی پارٹی بھی لانچ کی اور اس کے بعد کئی لیڈران اس کے ساتھ جڑے. جموں کشمیر میں پی ڈی پی کا فرنچائز لیڈر, جس طرح سے پارٹیاں اس وقت چل رہی ہیں یا جڑ رہے ہیں, آپ مطمئن ہیں کہ یہیں سے نکلے, اسی انسٹیٹیوشن سے نکلے جہاں پر مفتی محمد سعید نے ان کو سکھایا تھا, ساتھ ساتھ چلا؟ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر جموں کشمیر میں یہ جو ملک ہے جس کی اس وقت سرکار ہے, جو بہت ہی طاقتور, بہت ہی دولت مند پارٹی ہے بی جے پی, پیسہ ان کے پاس بہت ہے, طاقت ان کے پاس بے شمار ہے, پارلیمنٹ میں میجورٹی ہے, اگر اس کے ساتھ کوئی پارٹی اس وقت ٹکر لے رہی ہے, کوئی لیڈرشپ ٹکر لے رہی ہے, کوئی لیڈرشپ سر اٹھا کے بات کرتی ہے, تو وہ پی ڈی پی ہے. اور یہ پہلے بھی ہوا, جب میں سرکار میں تھی تب بھی میں نے ایسے فیصلے لیے جو ان کو پسند نہیں تھے, جو ناپسند تھے, اور اس کے بعد 2019 5 اگست کے بعد مجھے 14 مہینے جیل میں بھی رکھا, بند بھی رکھا, اس کے باوجود ہم نے اپنی آواز کو بدلا نہیں. تو اس لیے میری جماعت پہلا ٹارگٹ ہے جو سینٹرل گورنمنٹ ہے اس کی توڑ پھوڑ کرنے کا. آپ کو یاد ہوگا جب 2016 میں سرکار نہیں بنا رہی تھی, اس وقت بھی مرکزی سرکار نے ایک کوشش کی اور کئی لوگ یہاں سے نکلے ان کے ساتھ سرکار بنانے کے لیے, مگر اس وقت کچھ حالات ایسے بنے کہ مجھے لگا کہ اگر انہوں نے میری پارٹی توڑ کے سرکار بنائی بی جے پی کے ساتھ مل کے, تب بھی بی جے پی کی نظر میرے لوگوں پہ تھی, ہماری پارٹی کے توڑنے پہ تھی. اور آج بھی جب سے یہ 370 چلا گیا ہے, اس کے بعد پچھلے 14 15 1.5 سال سے ان کی کوشش یہی رہی ہے کہ کس طرح پی ڈی پی کو کمزور کیا جائے. مگر میں آپ کو تجمل صاحب ایک بات بتانا چاہتی ہوں, مجھے فخر ہے اپنے ورکرز پہ. جہاں میرا ورکر کھڑا تھا آج سے 1.5 سال 2 سال پہلے, وہی ہے. جو بڑے بڑے لیڈر ہیں ان کا بھی قصور نہیں ہے, بڑے لیڈروں کا کوئی زیادہ قصور میں نہیں سمجھتی, کیونکہ جو مرکز کی پالیسی ہے وہ کیرٹ اینڈ سٹک, یعنی لالچ دو, اگر لالچ سے نہیں مانتے تو پھر ڈنڈا چلاؤ. کیونکہ دیکھیے الزام ہے لوگوں پہ, آر ڈی ایکس گاڑیوں میں چلا گیا ہے, حوالہ کیسز ہیں, روشنی کے کیسز ہیں, باقی جو کچھ اس قسم کی ہو سکتا ہے جو ایلیگیشنز ہیں. تو جو وہ پیار سے نہیں مانے تو ان کو ڈنڈے سے منوایا گیا, اور ان کو ایک الگ بی ٹیم کے طریقے سے, یا سی ٹیم کہیے یا جو بھی ٹیم آپ کہیے, اس کے طریقے سے ایک نیا پلیٹ فارم یہاں تیار کیا گیا. بی ٹیم کو, جو بی ٹیمیں یہاں پر بن رہی ہیں, گپکار الائنس کا حصہ نہیں بن پائے, اس کی کیا وجوہات ہے؟ کیا ان کو دعوت نامے وغیرہ نہیں گئے تھے؟ دیکھیے, جو پہلے ہی یہ بات کہے کہ بھئی 370 جو ہے اس کو واپس نہیں لا سکتے, اس کو واپس نہیں لایا جائے گا, تو گپکار الائنس تو بنی ہے. ہم خیال جماعتوں کی جو یہ کہتے ہیں جو 5 اگست 2019 کو ہوا وہ اللیگل تھا, غیر قانونی تھا, غیر آئینی تھا, تو اس کو واپس آنا ہی آنا ہے. کیونکہ جو ہمارا ملک کے ساتھ رشتہ ہے وہ ایک پل کے ذریعے ہمارا رشتہ 370 کے ذریعے بنتا تھا, تو وہ پل کہیں نہ کہیں مرکزی سرکار نے توڑ دیا. اب دوبارہ اگر ہم نے رشتہ بنانا ہے تو 370 کو واپس آنا ہے. تب تک یہ جو رشتہ ہے اس پہ کئی سوال اٹھیں گے کہ کیا ہے رشتہ, ہے نہیں ہے, کیسا ہے, اچھا ہے, برا ہے. تو اس لیے جو جماعتیں ہمارے اس بات کے ساتھ اگری نہیں کرتی, جو یہ کھلے عام کہتی ہیں 370 واپس نہیں آئے گا, کیوں نہیں آئے گا؟ کوئی نوز باللہ خدا صاحب نے کہا ہے کہ نہیں آئے گا. اگر نہیں آئے گا تو بی جے پی کے لوگ اتنا بوکھلا کیوں جاتے ہیں جب میں 370 کے واپس آنے کی بات کرتی ہوں؟ لوگوں میں بڑی طاقت ہوتی ہے. آپ نے دیکھا کہ کسان نکلے, کل تک بی جے پی کہہ رہی تھی ہم نے بات نہیں کرنی ہے, مگر آج وہ گھٹنوں کے بل آ گئے, کہتے ہیں بتاؤ کیا کہنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جب جموں کشمیر کے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے, جس طرح ہماری جماعتیں تو اکٹھے ہو گئیں, اب لوگوں کو اکٹھے ہونا ہے. آپ کے اکٹھا ہونے پر بہت سارے لوگوں کو اعتراض ہے. کشمیر میں اب جمہوریت, جب اس طرح کے انتخابات لڑے جاتے تھے تو 87 کی یاد آتی تھی, شیخ صاحب کی یاد آتی تھی, مفتی صاحب کے پی ٹی پی کے بی جے پی کے ساتھ جڑنے کی بات آتی. یہ ساری چیزیں شاید اوور شیڈو ہو گئی, اور آج آپ کے اکٹھا ہونے پر, پیپلز الائنس کے اکٹھا ہونے پر کہا جاتا ہے کہ شاید ڈی ڈی سیز بننے کے لیے اور فائنل سے پہلے سیمی فائنل تک نزدیک پہنچنے کے لیے آپ لوگ ملے ہیں. اگر ملتے تو 4 اگست کو ہی ملتے, کوئی بڑا فیصلہ کرتے. دیکھیے, یہ قطعاً جو بات آپ کہہ رہے ہیں بالکل غلط ہے. آپ کو یاد ہوگا
4 अगस्त से कई दिन पहले मैंने फारूक साहब को एक मैसेज भेजा, एक ट्वीट के ज़रिए मैंने उनको कहा कि मैं चाहती हूं कि आप सबसे सीनियर लीडर हैं हमारे, आप एक यहाँ हम सब पार्टीज़ की मीटिंग कॉल कीजिए, क्योंकि मुझे डर है, मुझे खदशा है कि दिल्ली वाले कोई शरारत ना करे 370 के साथ, तो हमें मिलना चाहिए। फारूक साहब ने एग्री किया, मगर कुछ दिनों के अंदर ही उनको ईडी ने बुलाया जम्मू कश्मीर क्रिकेट स्कैम के बारे में। उसके बाद फारूक साहब आए, मैंने कुछ देर वो खामोश हो गए, फिर मैंने उनको फिर फ़ोन किया, मैंने कहा फारूक साहब आप एक मीटिंग कॉल कीजिए। उन्होंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा फिर मैं मीटिंग कॉल करती हूँ तो आप किसी को भेज दीजिए। तो मैंने मीटिंग कॉल की, जब मीटिंग कॉल की हमने सबको बुलाया तो फिर फारूक साहब का फ़ोन आया, उन्होंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं, आप हमारे यहाँ आ जाइए। जी जी। तो जब हम वहाँ गए तो हमने शिफ्ट हुआ। हाँ बिल्कुल, वहाँ शिफ्ट हो गया। तो ये जो इस अलायंस का मकसद इलेक्शन लड़ना नहीं है, बल्कि हमारा इकट्ठे इलेक्शन लड़ने से शायद कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक यकजहती का एहसास दोबारा निचली ग्राउंड तक आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है, एकदम नहीं जा रहा है। तो मेरा मकसद उस वक्त भी था, मेरा मकसद आज भी ये है कि हमारा इकट्ठे होने का मकसद बहुत बड़ा है। मेरी नीयत साफ है इसमें, मुझे मालूम नहीं है कि आगे क्या होगा, मगर मैं समझती हूँ कि हमारा इकट्ठा होना, जब हम इकट्ठे होंगे आहिस्ता आहिस्ता नीचे हमारा वर्कर भी इकट्ठा होगा, आहिस्ता आहिस्ता लोग भी इकट्ठे होंगे। और जब लोग इकट्ठे होते हैं, जैसे हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे उम्मा को इकट्ठा होना चाहिए, जब कहीं तकलीफ हो, कुछ हो किसी और को, तो उस वक्त इकट्ठा होना चाहिए। मुझे लगता है आज वक्त आ गया है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इकट्ठा होना, न सिर्फ कि जो हमारी इज्जत, जो हमारा वक़ार, जो हमारा तशख़्ख़ुस खतरे में पड़ गया है, उसको बहाल करने के लिए। तो महबूबा जी, वहीं जब आप गुपकार अलायंस की बात करते हैं, इस पर काफ़ी तनकीद हुआ, और जो भी स्टार कैंपेनर थे, बीजेपी के यूनियन मिनिस्टर थे, तो उन्होंने कहा कि ये कोई गुपकार गैंग है और इस गैंग से ये वो अपने जो गुनाह इन्होंने पीछे किए उसको उस पर पर्दा डालना चाहते हैं। अगर चाहते तो इस्तीफ़ा देते, नहीं दिया। अगर चाहते तो इकट्ठा होकर कोई ना कोई जामिया तौर पर कोई प्रोग्राम देते, नहीं दिया। आपकी तरफ से कुछ ट्वीट आए, सीनियर अब्दुल्ला, जूनियर अब्दुल्ला की तरफ से, हफ्ते भर से तो खामोशी है। हालांकि अलायंस में किसी भी नेक नीति पे शक नहीं है, सजाद साहब हैं, बाकी लोग हैं, लेकिन क्या ये अलायंस लिमिटेड DDCs तक है? उसके बाद अगर PDP के उसूलों के ऐन मुताबिक अलायंस के लोग नहीं चलते हैं तो उस वक्त आपका क्या एक्शन होगा? नहीं, देखिए, मैंने ये अलायंस, मैंने पहले भी बोला, बहुत बड़े मकसद के लिए किया हुआ है हम लोगों ने, मैंने नहीं, हम लोगों ने ये अलायंस जो किया है बड़े मकसद के लिए किया है, और इसके लिए मैंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी। मेरी पार्टी की तोड़ फोड़ इसीलिए हो रही है, हमारे लोगों के, हमारे अपने फैमिली मेम्बर्स, मेरे पार्टी के जो लोग मेरे साथ इस वक्त हैं, उनको तंग किया जा रहा है। मैंने कल भी बताया कि हमने बिजबिहाड़ा में मेरे वालिद की ज़मीन थी, उसको बेचा, जिस बेचारे ने वो खरीदी उसको छापा मारा। अगर हमने किसी से कभी लोन लिया है, उसको वापस किया है, उनको हाँ छापा मारा जाता है। मेरे वालिद ने एक बहुत बड़ा मकसद, बहुत बड़े दानिश्वर थे, वो कोई आम सियासतदान नहीं थे, उन्होंने बीजेपी के साथ हाथ भी मिलाया एक बहुत बड़े मकसद के लिए, जो मैं समझती हूँ आज लोगों को समझ आ रही होगी कि मुफ्ती साहब ने, जब बीजेपी की हुकूमत दिल्ली में आई, बहुत बड़े ताकत के साथ ये लोग आए, तो बीजेपी का हाथ रोकने के लिए मुफ्ती साहब ने उनका हाथ थामा, क्योंकि मुफ्ती साहब बार बार कहते थे हमारे पास 370 एक बहुत बड़ी ताकत है, इसको बचाना है, जो नया हासिल होगा वो तो तब हो देखा जाएगा, मगर जो हमारे पास है वो बचाना है। और यही बात है कि जब हमने इनके साथ अलायंस की, 370 पहली शर्त थी, और जब तक हम अलायंस में रहे, सरकार में रहे, तो 370 को हमने छेड़ने नहीं दिया। मगर बदकिस्मती ये हो गई कि हम लोगों को ये बात समझा नहीं पाए कि एक बड़े ताकत को रोकने के लिए हमारे पास तो ताकत नहीं कि हम इनके साथ जंग कर सकते हैं, इसलिए इनके साथ हाथ मिला के इनको रोकना है कि भाई आप हमारे साथ पावर शेयरिंग कीजिए, आप हमारे साथ सरकार बनाइए, क्योंकि इनके पास 28 मेंबर थे, हमारे पास 28 मेंबर थे, तो इनको अगर आप पावर से बाहर रखते तो ये जैसे बाकी स्टेट्स में ने तोड़ फोड़ की, तोड़ फोड़ करके हमारी पार्टी दूसरी पार्टी को तोड़ के ये वही काम करते जो उन्होंने सरकार तोड़ने के बाद की, यानी 370 को बड़े ही आईनी तरीके से खत्म कर सकते। कांग्रेस पार्टी के साथ आपका तजुर्बा रहा, उस वक्त भी कहा गया कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत चलेंगे, बाद में क्या कुछ हुआ सोनमर्ग साइड से, उसके बाद हुकूमत टूट गई। बीजेपी के साथ आप गए, उसके बाद शराइत बताई कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है,
آپ نے SKCC میں کویندر گپتا کے سامنے جو اعلانات کے سیز فائر کے، اس کے بعد ایمنسٹی ان اسٹوڈنٹ پیلٹرز کی، حالانکہ اس وقت BJP PDP ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، کیا یہ کامن منیمم پروگرام کاغذی طور پر آخری لمحات میں یہ ویٹ کیوں نہیں ہوتا، یہ چلتا کیوں نہیں ہے؟ کیا یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے بنایا جاتا ہے؟ نہیں، دیکھیے نا، جب ہم نے پہلی بار کانگریس کے ساتھ سرکار بنائی تو ہم نے کہا ہم ٹاسک فورس ختم کریں گے، ختم کیا ہم نے کہا ہم پوٹا ختم کریں گے، ہم نے ختم کیا، ہم نے کہا ہم انڈیا پاکستان کا ڈائلاگ کروائیں گے، واجپئی جی نے بات کی، مفتی صاحب نے ان کو موٹیویٹ کیا۔ جب ہم نے BJP کے ساتھ کامن منیمم پروگرام بنایا، اس میں ہم نے کہا 370 کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی، نہیں چھیڑ چھاڑ ہونے دی۔ کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ مرکزی سرکار سے، ناٹ سرکار سے، پورے ملک کی ایک ممبر پارلیمنٹیرینز کی ٹاپ ٹیم آئی اور وہ حریت کے دروازوں پہ گئی اور وہاں دروازہ نہیں کھولا گیا؟ کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ میں نے 12,000 نوجوانوں کے خلاف FIR واپس لیے؟ کیا میں نے مرکزی سرکار کی وہ ڈیمانڈ جو تھی کہ جو ہمارا کٹھوا میں جو کیس ہوا اس بچی کا، تو اس میں نے CBI کو کیس نہ دینے سے روکا نہیں؟ میں نے ٹرائبلز کو اپنی جگہ نہیں ہٹانا ہے، اس کے لیے کیا میں نے آرڈرز نہیں دیے؟ کیا جب مجھے کہا گیا کہ جماعت اسلامیوں کو آپ en masse گرفتار کر لیجئے، پوٹا یہ لگائیے ان کے PSA، میں نے نہیں کیا۔ مجھے یہ کہا گیا کہ آپ ملٹنٹس کی ڈیڈ باڈی واپس مت دیجئے، میں نے کہا کہ میں قطعاً ایسا نہیں کر سکتی ہوں۔ تو میں نے تو ہر وہ بات کی جو مجھے لگا جموں کشمیر کے انٹرسٹ میں ہے، مگر بدقسمتی سے ہم لوگوں کو یہ بات سمجھا نہیں سکے کہ جب تک BJP سرکار میں ہے ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ جس وقت آپ سرکار گر جاتی ہے یا گراتے ہو پتھر مار مار کے، اس وقت ان کے ہاتھ کھل جائیں گے اور یہ بوکھلا جائیں گے، اور بوکھلاہٹ میں یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور جو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کیا کیا اس کے بعد۔ جموں کشمیر کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ کا افتخار ہونے کے دوران آپ نے 12 کئی تقریروں میں جو میں نے جموں کور کی یا سری نگر کور کی، آپ نے کہا جو کچھ ملنا ہے اسی ملک سے ملنا ہے، جو کچھ ملنا ہے اسی وزیر اعظم سے ملنا ہے۔ کتنا ملا؟ نہیں، میں بالکل وہ کہتی ہوں، کیونکہ اگر ایک کسی وزیر اعظم کے پاس اتنی طاقت ہو کہ آپ جو کہتے ہیں وہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور لوگ آپ سے سوال نہیں اٹھاتے ہیں، جیسے واجپئی جی تھے، جب لاہور چلے گئے بس لے کے تو کرگل ہوا، اس کے بعد انہوں نے پھر مشرف کو بلایا، پھر پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا، پھر انہوں نے سیز فائر کیا، بات چیت کی۔ اسی طرح ہم سمجھتے تھے کہ جیسے مودی جی جو ہیں گجرات میں بہت کچھ ہوا، بہت برا ہوا، ہم سوچتے تھے کہ اب یہ تو وزیر اعظم بن گئے، ہم نے تو نہیں بنانا تھا، ان کو بنا دیا لوگوں نے، ان کو بروٹ میجورٹی ملی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ اتنی میجورٹی دیکھ کے جب ایک بڑے عہدے پہ انسان بیٹھتا ہے تو یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ جموں کشمیر جو ہے یہ ایک پورے ملک کے گلے میں ایک ہڈی کی طرح پھنسا ہوا ہے، نہ اگلے بنے نگلے بنے۔ تو جو اور بار بار وہ کہتے بھی تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ میں واجپئی جی کے راستے پہ چلوں گا، انسانیت، جمہوریت، کشمیریت بار بار کہتے تھے۔ میڈم یہ جو آپ نے اگر یہ میرا قصور ہے یا مفتی صاحب کا قصور ہے کہ ہم نے ایک وزیر اعظم پہ بھروسہ کیا کہ اب یہ خالی مودی نہیں ہے جو گجرات کا چیف منسٹر ہے، یہ اس ملک کا وزیر اعظم ہے جو بار بار واجپئی کی قسم کھاتا ہے کہ میں واجپئی کے راستے پہ چلوں گا۔ دیکھیے اگر مفتی صاحب واجپئی جی کو قائل نہیں کرتے تو مظفر آباد راستہ کبھی نہیں کھلتا۔ گپکار الیکٹریشن پہ واپس آتے ہیں، ہم آخری لمحات میں پروگرام کے پہنچ گئے کہ ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی، جموں میں میٹنگ ہوگی، واپسی پہ وائٹ پیپر جاری کیا جائے گا، جو سجاد لون صاحب نے اور آپ کی موجودگی میں کہا۔ ابھی تک وہ وائٹ پیپر نہیں آیا، اور DDC چناؤں میں آپ کے سٹار کمپینر مسنگ تھے، ہم نے کسی بھی سٹار کمپینر کو میدان میں نہیں دیکھا۔ کیا وجہ رہی؟ کیا ابھی بھی ان انتخابات کو مرکز اور 370 کے ساتھ جوڑنے کا جو معاملہ ہے چل رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ جو میں نے پہلے بھی کہا، انتخابات جموں کشمیر کے مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ روزمرہ کی جو آپ کی پریشانی ہے، پرابلمز ہیں، ان کا حل ہے، ان کی مشکلات کا ازالہ ہے۔ مگر چونکہ ہم نے BJP اور ان کی جو کٹ پتلیاں ان کو روکنا تھا کہیں، کہ ان کو اگر آپ یہ سپیس دیں گے تو کل کو اس کا بھی مس یوز کریں گے، کیونکہ 370 جانے کے بعد دیکھیے ہمارے بچوں کی نوکریاں یہاں اس میں سے حصہ لے رہے ہیں، ہماری زمین جا رہی ہے۔ تو اگر اتنے امپورٹنٹ جگہوں پہ آپ کے اپنے لوگ نہیں ہوں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا، اگر PDP کا BDC ممبر ہوگا، NC کا ہوگا، CPIM کا ہوگا، PC کا ہوگا، تو کہیں نہ کہیں وہ ان چیزوں کو اس وقت روک سکتا ہے، کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے کہ اگر یہ کوئی گڑبڑ کرنے لگے۔ اگر آپ یہ اپنے ہاتھ سے جانے دیں گے ان کو، یہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں چھوٹے ہی صحیح، اگر آپ ان کو اپنے ہاتھ، ابھی دیکھیے نا یہاں اس میں کیا ہو گیا، یہاں میئر کے الیکشن میں ہماری لیڈیز کے کپڑے پھاڑے گئے، آدمیوں کو پیٹا گیا۔ تو یہ گنڈا گردی، اگر ہم اکٹھے ہو کے اس الیکشن میں نہیں اکٹھے آ جاتے اور ان کا مقابلہ نہیں کرتے تو پورے جموں کشمیر میں جو گنڈا ایلیمنٹ ہے اس کو مسلط کرتے ہیں ہمارے اوپر۔
آپ بہت پہلے سے مفتی صاحب کے وقت سے بھی وکالت کرتی رہی کہ دلی اور اسلام آباد کے بیچ میں ڈائیلاگ پروسیس ہو، حریت کے ساتھ بات چیت ہو اور ملیٹنٹوں کے ساتھ بھی بات چیت ہو. آج آپ کا وہی انداز ہے، وہی سوچ ہے؟ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. یہ جو ہمارا ایجنڈا آف الائنس تھا بی جے پی کے ساتھ، اس میں تھا حریت کے ساتھ بات چیت، اس میں تھا پاکستان کے ساتھ بات چیت، اس میں تھا کرگل اسکردو راستہ کھولو، جموں سے سیالکوٹ کھولو، نوشہرہ جانگڑ کھولو، جتنے بھی راستے ہیں جموں کشمیر ان کو کھولو، ہمارے پاور پروجیکٹ واپس کر دو. یعنی جو سیلف رول ہم کہتے تھے وہ تمام ہم نے ایجنڈا آف الائنس میں رکھا تھا اور بی جے پی نے اگری کیا تھا. پر بدقسمتی سے مفتی صاحب ذرا دیر رہے نہیں، ان کی صحت خراب ہو گئی، اور اس کے بعد جب میری سرکار بنی تو ایسے حالات بنے کہ لوگوں نے دن رات جو ہے پتھر مار مار کے بی جے پی کو لگا کہ محبوبہ مفتی کنٹرول نہیں کر پا رہی ہے، یہ سختی نہیں کر پا رہی ہے، اس لیے سرکار گری اور جو ہم کرنا چاہتے تھے وہ ہم نہیں کر پائے. تو جو اس وقت مرکز میں ایک تاثر ہے کہ محبوبہ مفتی کے بغیر جو ہے باقی لیڈران شاید حالات کو سمجھ سکتے ہیں، موڈ کو بھانپ سکتے ہیں، کوئی موقع ہے کہ بات چیت اب سینٹر کے ساتھ ہی شروع کریں؟ فی الحال دلی اسلام آباد رہنے دیں، جا کہ جموں کشمیر میں جو ڈیموکریسی کا ایک ٹیسٹ تھا، ڈیموکریسی میں لوگ یقین رکھتے تھے، نہیں تو جو لوگ الیکٹورل پالیٹکس میں یقین نہیں رکھتے ہیں وہ اپنے آپ کو آج پروو کرتے ہیں کہ وہ صحیح راستے پہ ہیں. نہیں دیکھیے، سب سے بڑی ڈائیلاگ کی بات تو یہ ہے کہ پہلے آپ لوگوں کو یہاں منہ تو کھولنے دیں، آپ تو ایک پروٹیسٹ نہیں کرنے دیتے. ابھی دیکھیے لاکھوں لوگ اس وقت دلی کے اندر پروٹیسٹ کر رہے ہیں، مگر جب جموں کشمیر میں ہماری پارٹی نے کئی بار پروٹیسٹ کرنے کی کوشش کی تو یہاں تو منہ نہیں کھولنے دیا جاتا ہے، یہاں تو لوگوں کے منہ بند کیے جاتے ہیں، یہاں تو لوگوں کو پکڑ کے لیا جاتا ہے. اگر وہ پیسفل پروٹیسٹ کریں، ڈائیلاگ تو اسی سے شروع ہوگا نا. پہلے آپ لوگوں کو اپنی بات تو کہنے دیجئے. آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے 1.5 سال سے لوگوں کا دم گھٹ رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ 370 لوگ بھول گئے ہیں، بلکہ لوگوں کے آنسو اندر لاوا بن رہے ہیں، اور جب یہ لاوا پھٹے گا تو مجھے نہیں معلوم کہ اپنے ایک ساتھی کیا کیا بہا کے لے جائے گا. ایک 5 اگست کے بعد کہا جاتا تھا، عمران خان نے بھی اس کا حوالہ دیا کہ ایک بار کرفیو ہٹ جائے گا تو لال چوک بھر جائے گا، کافی جگہوں پر پروٹیسٹ ہوگا. زیادہ احتجاج نہیں دیکھا گیا. آپ دیکھیں نا تجمل کہ اگر ہمارے 100-200 لوگ بھی جمع ہو کے پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کو تھانے لیا جاتا ہے، ان کو بولا جاتا ہے کہ آپ لکھ کے دو کہ ہم دوبارہ پروٹیسٹ نہیں کریں گے، جو کہ ایک پیسفل. کیونکہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، دلی کو کیا ہے، دلی کو سوٹ نہیں کرتا ہے یہاں امن سے لوگ پروٹیسٹ کریں. دلی کو سوٹ کرتا ہے جتنے ہو سکے یہاں لڑکے بندوق اٹھائیں تاکہ وہ پوری دنیا میں جموں کشمیر کی قوم کو بدنام کریں کہ یہ دہشت گرد ہیں، یہ ملیٹنٹ ہیں. کیونکہ اگر عام لوگوں کو وہ نکلنے دیں گے، پروٹیسٹ کرنے دیں گے، تو پورے دنیا میں یہ میسج جاتا ہے کہ جموں کشمیر کے لوگ مسئلے کا حل ایک پیسفل طریقے سے چاہتے ہیں. آپ سب کو کہا جاتا ہے آپ اینٹی نیشنل ہیں، فاروق صاحب، عمر صاحب، آلموسٹ 3 چیف منسٹرز اور چیف منسٹر کے پتر جناب مظفر شاہ صاحب، سب کو کہا جاتا ہے کہ آپ اینٹی نیشنل ہیں، اور اس گینگ میں کرپشن میں لوگ تھے، انہوں نے پیسہ کھایا، نوکریاں بانٹی، گھروں میں بانٹی، گھر سے باہر بانٹی. تو کیا ایسا ہوا تھا؟ دیکھو تجمل، میرے والد 4 سال رہے چیف منسٹر، میں 2 سال رہی، ٹوٹل ہم 6 سال رہے. میرے پاس رہنے کا اپنا گھر نہیں ہے. میں سب سے زیادہ جو چیف منسٹر جو سب سے زیادہ غریب ہے ان میں ہے میرا جو بینک بیلنس، اور پچھلے میں نے کہا ابھی 1.5 سال سے میرے بینک بیلنس سب کچھ دیکھ رہے ہیں. اگر میرے پاس دولت ہو، اگر ثابت کریں کچھ میرے پاس ہے، میں رہی ہوں کرپٹ یا مفتی صاحب کرپٹ رہے ہیں، تو کوئی بات بنے. ایسے کھلے میں یہ بات لگانا، اور جہاں تک اینٹی نیشنل کہنے کا بات ہے، بی جے پی کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں ہے. تو کیا اگر پی ڈی پی کو آئندہ بین کیا جاتا ہے اور آپ کو دوبارہ گرفتار کیا جاتا ہے، اس ماحول کے لیے، اس چیز کے لیے تیار ہیں؟ جب ایسا ہوگا تو تب دیکھی جائے گی. میں تو ہر چیز کے لیے تیار ہوں. اور جو آپ کے ساتھ میں جو اس وقت پارٹی ہے، نئے لوگ ہیں، نئے پڑھے لکھے لوگ جڑ رہے ہیں، کچھ لوگ جا رہے ہیں، تو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، جو لوگ جا رہے ہیں وہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کا شاید ان کا کوئی کنوکشن نہیں تھا، کمٹمنٹ نہیں تھی. پر جو لوگ اس وقت آ رہے ہیں، جو مجھے خوشی ہے، بہت اچھے لوگ آ رہے ہیں، ان کی ایک کمٹمنٹ ہے، ان کا ایک کنوکشن ہے کہ نہیں، یہ جو پارٹی ہے، پی ڈی پی ہے، یہ اصلی راستے پہ چل رہی ہے، یہ اس وقت مرکزی سرکار کے ساتھ ٹکر لے رہی ہے. ہم اپنی بات سے پیچھے ہٹتے نہیں ہیں. اب اس میں کتنا نقصان میں نے پہلے اٹھایا، کتنا آگے اٹھانا ہوگا، وہ تو میں نے اللہ تعالیٰ پہ چھوڑا ہے، اور میں ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. بی جے پی کہتی ہے کہ محبوبہ مفتی ملک مخالف بیانات دیتی ہیں. پہلے ملک کے بارے میں سوچیں، اس کے بعد پارٹیوں کے بارے میں، اس کے بعد گھرانوں کے بارے میں. تو اس طرح کے سٹیٹمنٹس جو ہیں، یہ آپ جب براڈ کاسٹ کرتے ہیں یا چھپواتے ہیں
تو ملک کے بارے میں کیا کچھ سوچ کر دیکھیے جہاں تک بی جے پی کا سوال ہے، میرے خیال میں اس سے بڑی ملک دشمن کوئی جماعت نہیں رہی ہوگی جو بی جے پی، اس سے بڑی ملک، کیونکہ انہوں نے کانسٹیٹیوشن کی دھجیاں اڑا دی، یہ اپنے ایجنڈے پہ چلا رہے ہیں اس وقت پورے ملک کو، اور یہ وہ لوگ ہیں جو گوڈسے کی پوجا کرتے ہیں جنہوں نے مہاتما گاندھی کو مار دیا. تو ان کا تو کوئی کانسٹیٹیوشن ہی نہیں ہے، ان کا تو ملک کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ ایک الیکشن کی پارٹی بنی ہوئی جن کا دن رات کام ہوتا ہے، چاہے میونسپل الیکشن ہو چاہے کوئی دوسرا الیکشن ہو، اس کو کس طرح ہم جیتیں. جہاں تک ملکی مفاد کی بات ہے، میرا یہ ماننا ہے جموں کشمیر ہندوستان کے گلے میں ایک بہت بڑا پھٹا لٹکا ہوا ہے. یہ تاج تھا ان کا، جب تک یہ دوبارہ تاج نہیں بنتا، جب تک یہ اپنی جگہ پہ واپس نہیں پہنچتا ہے، تب تک یہ اس ملک کے گلے کی ہڈی بن کے اس کو تکلیف دیتا رہے گا، نہ اگلے گی، نہ اگلے بنے گا، نہ نگلے بنے گا. اور اس لیے جموں کشمیر کے مسئلے کو حل کرنا کسی بھی جو ہندوستانی سرکار ہوگی، جس کو ہندوستان کا درد ہوگا، اس کے لیے ضروری ہے. جو یہ لوگ ہیں جو اپنے ایجنڈے کے اوپر جو الیکشن کے لیے خالی ہندوستانی بنتے ہیں، ان کے بس کی مجھے لگتا ہے یہ بات نہیں ہے. آخرس پہ کھانا میسیج قومس یس زن ونکس چونکہ انتخاب باقی معاملات تہ کھانا میسیج قومس یہ کہ مے وون گۄڈنیتھ تہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمومت کہ یم سات قومس پہ مصیبت یہ پزِ اکوٹ گژھُن. تمہ سات یہ موت چھ اٹل، کتنس آس موت، کمس آس موت، کت کن یہ موت، سہ خدا صٲبن تھومت لکھت. مگر یم سات اما کے عزت پہ، یم سات سنس عزتس پہ اتھ واتہ، تمہ سات پزِ اسہ اکوٹ گژھُن تو پن اگر نہ کہیں کرو پن آواز. اس چھُنہٕ خدا دی نجات اتھس مز کٔنۍ تُلٕنۍ یا بندوق تُلٕنۍ، مگر اپنی آواز کا اثر اتنا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہو. اگر نہیں ہوتا تو پوری مرکزی سرکار اس کو محبوبہ مفتی کے پیچھے نہیں لگی. میں کیا ہوں؟ میرے ہاتھ میں کوئی ہتھیار ہے کیا؟ میں چھا بندوق اتھس مز، میں چھا کٔنۍ اتھس مز؟ مگر زبان ہے جب چلتی ہے تو کہیں نہ کہیں ان کو تکلیف ہوتی. کہتے ہیں محبت جی بہت جذباتی ہیں، خاص کر جموں کشمیر کو لے کر، اور جو بیانات آتے ہیں جذبات سے بھرے ہوتے ہیں. جذباتی تو میں ہوں، جذباتی تو ہوں، میں کیا کروں، میں ایسی ہوں. میرے والد بھی مجھے کہتے تھے میں جذباتی ہوں کہ میں نے جموں کشمیر کا چپا چپا دیکھا ہے. وہ کوئی گھر نہیں ہے جہاں میں نہیں گئی ہوں. اور اسی لیے جب وہ بچے جاتے تھے پتھر مارتے تھے تو تب میں نے غصے میں آ کے وہ بات بھی کہی کہ یہ کیوں جاتے ہیں وہاں پر. جیسے ایک ماں کہتی ہے نا بچے کو، اوور کو تو گسک ٹپولی آئی ہے. میں نے بھی ایسے بچوں کو غصہ کیا تھا، آپ کیوں گئے وہاں؟ وہاں تو کوئی مٹھائی نہیں بٹ رہی تھی، آپ کو کیوں وہاں گئے؟ کیونکہ میں نے اپنے بچے سمجھ کے ان کو یہ کہا تھا. مگر اس بیان کو اتنا اچھالا گیا. کیا آپ کو آج تک اپنی ماں نے کبھی نہیں ڈانٹا ہے؟ تو چھنا ماجہ ترومت اتھس ٹاس، اگر تو کن تتس چیزس اتھ چھک لاگان، اتھس ترونے نا ٹاس یہ لۄکُٹ چھُ آسان انسان. میں نے بھی وہی کیا تھا بچوں کو کہ وہاں مت جایا کرو، وہاں خدا نہ خواستہ خطرہ ہے آپ کے لیے، جس کی وجہ سے 2016 میں جو حالات اتنے خراب ہو گئے. کیا ہوا تھا؟ ایک ملیٹنٹ مارا گیا. ملیٹنٹ تو آج روز مارے جاتے ہیں، مگر لوگ پتھر تو نہیں اٹھاتے ہیں. ایز چیف منسٹر آپ کمفرٹیبل تھی جموں کشمیر کے ساتھ یا آج کے اس ماحول میں؟ دیکھیے میں آپ کو واقعی کہوں کہ چیف منسٹر جب میں تھی تو بہت زیادہ ذمہ داری تھی، بہت رسپانسبلٹیز تھی، اور حالات کچھ ایسے رہے کہ ایک دن کا بھی چین نصیب نہیں ہوا. صرف 2 مہینے میں نے ٹھیک دیکھے ہیں، اور اس کے بعد 8 جولائی سے لے کے پھر جو جتنا بھی ٹائم گزرا بہت برا گزرا. مگر آج مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو اس وقت میری بہت ضرورت ہے اور مجھے لوگوں کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ. آخر پہ یہ کہ جو مانگیں گے تو وزیر اعظم سے ہی، داخلہ سے ہی، دفاع سے ہی، اگر مانگنا چاہیں کیا محبوبہ مفتی مانگیں گی مرکز سے اس وقت؟ میں بولوں گی ایک انسان کا دل رکھ کے سوچئے کہ آپ نے جموں کشمیر پہ اوپر کتنا ظلم کیا ہے، کیا کر رہے ہیں آپ جموں کشمیر میں. ایک انسان کی طرح سوچئے، ایک باپ کی طرح سوچئے. اگر کوئی باپ ہے، اگر کوئی بھائی ہے جو بھی وہاں ہے، تو اگر آپ باپ نہیں ہیں کم سے کم کسی کے بچے تو ہیں آپ. آج بھی مودی جی اپنی والدہ کے پاس جاتے ہیں، اس کے بچے ہیں. تو سوچئے جموں کشمیر بھی کسی کا بچہ ہے، یہ بھی کسی کے بچے ہیں. جو ہمارے سینکڑوں بچے اس وقت جیلوں میں ہیں، ملک کے مختلف جیلوں میں ہیں، جن کا کوئی نہیں ہے، پوچھنے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ اتنے بڑے گھروں میں نہیں ہے کہ وہ جا کے وہاں کیس لڑے. تو ان کے بارے میں سوچئے. جو جموں کشمیر کی آپ نے حالت زار کر دی، جو خرابی کر دی، اس کے بارے میں سوچئے کہ آپ کو حاصل کیا ہوا. آپ تو کہتے تھے 370 ختم ہوگا، سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا، پر یہاں تو ٹھیک نہیں ہوا. یہ تو لوگوں کو تو اندر لوگوں کو اتنی تکلیف ہے کہ لوگ اندر جو ہیں بالکل جل رہے ہیں. میں نے پہلے بھی بولا جب یہ لاوا پھوٹ پڑے گا تو شاید بہت کچھ بہا کے لے جائے گا اپنے ساتھ.
बहुत बहुत शुक्रिया महबूबा मुफ्ती इतनी तफसील के साथ हमारे साथ बातचीत करने आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तजम्मुल। गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क पर इस वक्त आप खास प्रोग्राम देख रहे थे। महबूबा मुफ्ती के साथ इल्ज़ामात भी थे और जम्मू कश्मीर में क्या कुछ होने जा रहा है, क्या कुछ स्कोप है इम्प्रूवमेंट का और किस तरह से लोग जो हैं अपने ज़िंदगी के जो दिन रात हैं किस तरह से अब गुजारेंगे, क्या माहौल होगा, इस पर मुफस्सिल बातचीत होगी। और अगले प्रोग्राम में हम एक और शख्सियत के साथ जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बातचीत करेंगे। फिलहाल आज के प्रोग्राम से तजम्मुल इस्लाम के साथ समीर अहमद, इमरान तारिक और टेक्निकल टीम आपसे रुखसत चाहती है। कल 8:30 बजे फिर मुलाकात होगी। जब तक ले आप सबका और हमारा अल्लाह निगहबान।